बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम तमाम मेहमान बहुत मोहतरम हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं अमीर अब्दुल कदीर अवान भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर अक़दस, ये ज़िक्र जो है अल्लाह का, नाम अल्लाह का, कोई तस्बीह ले लें, कोई आयत ले लें, इसको ज़िक्र के तौर पे पढ़ा जा सकता है? पहले तो ये बता दें। और क्या ये वाकई जिस तरह तैयबा फरमा रही हैं कि इससे कल्ब जो है वो सुकून पाता है, तो क्या कल्ब वाकई सुकून पाता है ज़िक्र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मोहतरम को जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा मोहतरम ने। और दूसरा, आप जो फरमा रहे हैं ज़िक्र के हवाले से, तो ज़िक्र बुनियादी तौर पर, ज़िक्र को अगर आप तकसीम करेंगे तो बुनियादी तौर पर पहले 3 हिस्से आएंगे ज़िक्र के। हाँ, एक वो हिस्सा होगा जो अमली होगा, एक वो हिस्सा होगा जो लिसानी होगा, एक हिस्सा होगा अमली, दूसरा हिस्सा होगा लिसानी, फिर तीसरा हिस्सा होगा जो लिसानी ज़बान से, तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा कैफ़ी यानी कल्बी। और जिस तरह हमारी ये बहन कह रही हैं कि इस ज़िक्र से सुकून मिलता है, तो अल्लाह करीम का मुबारक नाम है। यकीनन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे बंदा इख्तलाफ कर सके कि इससे सुकून नहीं मिलता, इसलिए कि एक तो है ना कुरान और अहदीस का फरमान, अजमा, हम तक तहकीक, वाक़यात। एक होता है आप अब जब इस सारे के तहत ज़िंदगी के तजर्बात से गुज़रते हैं, तो मैंने ये देखा है, और अजीब बात यह है कि गैर मुस्लिम में देखा है कि गैर मुस्लिम है और उसे अगर अल्लाह का नाम बताया गया और उसने उसकी तस्बीह या ज़िक्र किया है, तो उसने एट द साइट एक्सेप्ट किया है कि इससे मुझे ठहराव और सुकून मिलता है। तो बंदे मोमिन तो बतौर तवारुस सारा दीन उसे मुखातब फरमा रहा है। क्या बात। तो यकीनन इससे सुकून नसीब होता है। लेकिन जो मकसद है इबादत का, वो तामील हुक्म है। उसके नताइज में अजर व सवाब है, उसके नताइज में आपको मज़ीद वरा और तक़वा मिलता है, उसके नताइज में सुकून और सुख मिलता है, आसाइश मिलती है, कोई भी पहलू हो। लेकिन अगर मकसद सुकून रख लिया जाए तो वो जो बुनियाद है उससे बंदा हिल जाएगा। क्योंकि मकसद जो है मखलूक का, वो खालिक का हुक्म मानना है, वो इबादत के लायक है, उसने इबादत को पैदा फरमाया है, ये बुनियाद है। और कोई शय भी जब बिलाल भाई बुनियाद पर होती है ना, तो वो स्ट्रेट होती है, मजबूत होती है। तो जब ज़िंदगी अपने बुनियादी पैराहों पर आएगी तो लामहला उसमें सुकून और सुख आएगा, भले ज़ाहिरन हालात सख्त भी हों, उसके अंदर ठहराव होगा। इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। याद करो मियाँ वाली से। जी मियाँ वाली, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हुक्म फरमाइए। जी, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं बड़े शौक से। अल्लाह ताला आपकी कोशिश कबूल फरमाए। मेरा सवाल यहाँ हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अमान के साहबजादे हैं हजरत अब्दुल कदीर अमान मदद अली, इनसे करना चाह रहे थे। जी बिस्मिल्लाह। कि बैसियत नौजवान, इस वक्त हम मुल्क की हालात जो चल रहे हैं, हम इदारों पे भी मतलब ज़बान तराशी है, हर लिहाज से हम तनकीद ही कर रहे हैं अपने पाकिस्तान पे। तो हमारा क्या किरदार होना चाहिए जिससे हम माशरे में एक अच्छा पैगाम हो, पॉजिटिविटी हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या लायामल होना चाहिए? यार बहुत बड़ा सवाल किया आपने, इतने बड़े सवाल का जवाब इतने कम वक्त में कदीर भाई कैसे करेंगे? हुजूर वो फरमा रहे हैं कि हर शख्स जो है ना वो हस्बे तौफीक बस क्रिटिसाइज ही कर रहा है। सुना तो पॉजिटिव कैसे? तब्दीला जी असल मौजू है, होता है ना जी। आज हमारा मौजू है ज़िक्र के हवाले से। तो सवाल करने वाले की अपनी चॉइस है, उन्होंने सवाल तो दिया जो हमारे मौजू से मुतल्का नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जवाब अपने मौजू से ही दूंगा। क्या बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने ये तब हुक्म फरमाया था जब मक्की ज़िंदगी में मुश्किलात बड़ी शदीद होती जा रही कि ए मेरे हबीब, अपने अल्लाह का, अपने रब का ज़िक्र कीजिए, ऐसे कीजिए वतपत्तल अलैहि तब्दीला, कि बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी पीछे रह जाएं और ज़िक्र मुक़द्दम अल्लाह की ज़ात बढ़ जाए। क्या अब जब मैं देखता हूँ ना जी आज के हालात को, हमारे मिजाज को, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम सारे बात करते हैं तारीख़ इस्लाम की, अपने अजदाद की, ये भूल जाते हैं कि उन्होंने
جو عمل تھا وہ کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان دین کو جانیں، اس پر عمل پیرا ہوں. بڑے آرام سے ہم اپنی نماز ضائع کرتے ہیں، دوست آ گئے جی نماز رہ گئی، طبیعت نہیں ٹھیک، اب کوئی بیماری کیا ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، کیا نام دیں، نماز رہ گئی. آپ یقین مانیں اگر ہم نماز کا اہتمام جیسے حکم ہے اور جتنی نزاکت بیان صرف اس میں متوجہ ہو کر ادا کر لیں، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازی جب نماز میں متوجہ ہوتا ہے تو اسے اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے تاں کہ وہ توجہ ہٹا نہ دے. کیا خوبصورت بات ہے، اس بات کو یہاں چھوڑ دیں. اب کیا خوبصورت بات ہے، وقفے پہ جانا ہے. نمازی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ رکھتا ہے، تب تک جب تک کہ وہ نمازی اپنی توجہ اللہ سے نہ ہٹا دے. اللہ اپنی توجہ نمازی سے نہیں ہٹاتا. یہ ہے وہ ذکر جو قلبوں کو بدلتا ہے. جب اللہ آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے تو پھر کیفیت قلب کیسی ہونی چاہیے. واپس آئیے یہ سوال کرتے ہیں. ارشد. جی بلال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ارشد، سلامت رہیے. آپ کو اتنے اچھے پروگرام کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کے توسط سے میں حضرت امیر عبدالقدیر اعوان مدلالی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی بسم اللہ کیجیے. میرا سوال ہے حضرت جی سے کہ ذکر دوام اور ذکر کثیر کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. کثیر جو ہوتا ہے لفظ، یہ استعمال اس عمل پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے جو سب سے کثرت میں ہو. ٹھیک، زیادہ. اب انسانی زندگی کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس میں آپ اس کی قوت گواہی کو دیکھتے ہیں، اس کی نظر کو دیکھتے ہیں، سماعت کو دیکھتے ہیں، وجودی حرکات کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کی حیات میں سب سے زیادہ جو وجودی حرکت ہے وہ جو اس میں روح داخل ہوتی ہے، روح سلب ہونے تک اس کے قلب کی دھڑکن ہے. اب باقی سو گیا تو عمل رک گیا، بے ہوش ہو گیا تو رک گیا. وہ کون سا عمل ہے کہ ایسا عمل جو اس قلب کی دھڑکن سے بھی بڑھ جائے. کیا بات ہے. تو جا کر عمل کثیر میں آئے گا، ورنہ تو دھڑکن کثرت سے ہو. آپ سو بھی رہے ہو تو دھڑکن ذکر کر رہی ہو تو ایسی بات جو اسے کوئی کثیر کہتے ہیں. نہیں، پہلے تو میں نے یہ عرض کی کہ اس وقت وجود میں کثرت کیا ہے. ٹھیک. دل کی دھڑکن کثرت میں ہے. ٹھیک. اب کون سا ایسا عمل ہو جو عمل کثیر میں لے جائے. کیا بات. اسی طرح جیسے میرے محترم ابتدا کا حصہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس ابتدا سے جب بندہ اپنے قلب سے ذکر شروع کرتا ہے، اللہ کریم کی یاد شروع کرتا ہے، تو میں پھر اس بات میں آج میڈیکل سائنس کو بھی کوٹ کروں گا کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کا وجود باڈی سیلز کا مجموعہ ہے. جی. ہر سیل جہاں اس میں حیات ہیں وہاں اس میں ایک پورا نظام حیات بھی ہے. ٹھیک. تو اگر آپ اسی ذکر کو ذکر کثیر کی اس کیفیت پر لے جائیں کہ آپ ابتدا میں لطیف قلب سے آپ اس حصے تک پہنچ جائیں جیسے سلطان الاذکار کہتے ہیں کہ ہیڈ ٹو ٹو the whole body. ٹھیک. ایمن قلب سمیت. ٹھیک. تو اب جب دھڑکن ایک ہوگی تو زندگی کی لہر اٹھی پورے وجود میں. ٹھیک. تو آپ جب سیلز پر بات آئیں گے تو ایک دھڑکن کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں ارب ہا سیل ہوئے ہیں باڈی میں. وہ ارب ہا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر جب اللہ کی یاد میں پورا وجود ذاکر ہوگا تو پھر وہ عمل کثیر میں جائے. اب ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ، یہ کیسے ممکن ہو. یہ پہلا حصہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ذکر کثیر ہے کیا. اب ہاؤ یہ جو ہے اس میں بڑی بنیادی بات ہے جو ابتدا ہے لا الہ. ہر شے کو چھوڑ دو. ہر شے ماننے میں اقرار پہلے آتا ہے، انکار بعد میں آتا ہے. جی. اس میں توحید کی طرف جب آپ بات آتے ہیں تو پہلے انکار آتا ہے کہ کچھ ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ. یہاں جب پہنچتے ہو تو ساری جو تیری ضرورت ہے وہ تجھے در مصطفیٰ سے نصیب ہوگی، محمد الرسول اللہ. تو یہ جو سمجھ لیا جائے کہ جو ہمارے لیے احکامات ہیں اس میں آپ عبادات، ایمانیات سے عبادات اور عبادات سے اعمال معاملات تک، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہو کہ جس سے یہ سارا اصول ہو. نہیں، اس کو اختیار کرتے ہو پھر اس سے بڑھ کر آپ نفلی عبادت میں آؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب فرائض کی تکمیل کے بعد بندہ میرے قرب کے لیے نفلی مجاہدہ کرتا ہے تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ کان ہو جاتا ہوں، اس کا وجود ہو جاتا ہوں. تو پھر وہ متوجہ اللہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات یا اس کی میت ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، کوئی شے اس سے بعید نہیں. بے شک. یہ مشت غبار ہے کہ جو کھو جاتا ہے
اور کہتے ہیں نا اللہ کی تلاش، اپنے آپ کو تلاش کرو میاں، رب کائنات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اگر ایک لحظے کا انقطاع رحمت باری تعالیٰ میں آئے زندگی میں تعطل نہیں، زندگی عدم ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امجد ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ جی امجد السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ، حکم فرمائیے۔ میرا سوال ہے، ذرا 1 منٹ لے گا یہ سوال، تھوڑا سا ٹائم؟ جی جی بسم اللہ۔ اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اصل میں آج آپ کا موضوع ہے سکون قلب اور اطمینان قلب کا حصول۔ جی بالکل۔ لیکن یہ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس وقت ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے وطن کا عظیم اثاثہ ہے جنہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اجداد کی طرف سے دی گئی اخلاقی قدریں ان سے ہماری نوجوان نسل بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا، اس وقت ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ٹھیک۔ اور نوجوانوں میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو نشے کا بہت زیادہ رجحان ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سارے کا کوئی حل حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی اس مرض کا علاج تجویز فرمائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ایک رستہ ملے جس پر وہ اس سارے سے صحیح ٹریک پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک آخری منٹ ہے میرے پاس، اس میں آپ نے اس کا جواب دے دینا اگر آپ مناسب سمجھے کہ نئی نسل جو بے راہ روی پہ جا رہی ہے اس کی کردار سازی کے لیے کیا ذکر کام آ سکتا ہے؟ محترم بلال بھائی، یہ جو سوال ہے یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اگر آپ اسے ان شارٹ کہیں گے کہ میں اسے ان شارٹ آنسر کروں تو اس میں بنیادی انسٹیٹیوشن ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہم نے جدت کو زندگی سمجھ لیا ہے، جدت زندگی نہیں ہے، ضروریات زندگی کی تکمیل ہے۔ اس جدت نے ہمارا وہ انسٹیٹیوشن جو پیرنٹس سے یا بڑوں سے بچے بیٹھ کر سیکھتے تھے اس نے اٹھا دیا ہے، تو ہم ٹرانسفر نہیں کر پائے اپنی اقدار۔ دینی تعلیم جو ہے اس کا ویسے فقدان ہے، ہماری دنیاوی تعلیم میں امتزاج نہیں ہے، وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکا۔ تو اگر آپ مجھے ون لائنر کہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے تو میں مخاطب ماں باپ کو کروں گا ٹھیک کہ باعمل ہوں اور وہ حصے جو ہمیں اجداد سے ملے ہیں اپنی اولاد تک پہنچائیں۔ وہ بات جب جہاں ختم ہوئی تھی وہاں ایک ساتھی نے فون کیا تھا اور وہ پوچھ رہے تھے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہت بے راہ روی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، اس میں ہے نشے میں ہے یا فضول حرکات میں ہے، تو ان کی رہنمائی کے لیے کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کو ذکر کی طرف لایا جائے، یہ ایک راہ نجات نکل سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلال بھائی کہ یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ساری بات یا گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں یا ممبر پر ڈال دیتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پر ڈال دیتے ہیں یا کسی بزرگ کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں۔ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں پورے معاشرے کے ہر آرگن نے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہے، جس میں سے جب آپ ذکر پر آئیں گے تو ذکر جو متوجہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کا ذکر مخلوق کرے یہ مانگنے کے معنوں میں، استدعاء کے معنوں میں آئے گی، لیکن جب اللہ اسے یاد کرتا ہے تو وہ عطا کے معنوں میں آتی ہے۔ کیا بات، یہ جملہ پھر کہیں، مزہ آ گیا خدا کی قسم۔ مخلوق کا ذکر، مزہ آیا کہ مزہ آ گیا۔ مخلوق کا ذکر مانگنا ہے، مخلوق کا جو ذکر ہے جو وہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے۔ مالک کا ذکر عطا فرمانا۔ جب اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو یہ عطا ہے، عطا کے معنی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور ہمارے عزیز نے کلام اچھا پڑھا، اس کو کہتے ہیں بابا جو مشکل بات کو سہل کر دے۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ۔ ہمارے عزیز نے کلام پڑھا تو کلام پڑھتے ہوئے جی انہوں نے بات کی کہ جو اللہ کی عطا ہے اس کو نسبت کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ عزیز، بنیاد کلمے کی وحدانیت باری تعالیٰ سے ہے، رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ماننے جاؤ نا تو پہلے آپ کو ماننا پڑتا ہے، پھر بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ بے شک، واہ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ اب یہ دوبارہ بات، تو وہ جو واہ واہ، دوبارہ دوبارہ بات، دوبارہ واہ واہ واہ۔ یہ الفاظ ایسی ہیں جی کہ میں تو نازک موضوع ہے تو میں مزہ آ گیا خدا کی قسم، ایمان تازہ ہو گیا، واہ جی۔ کیونکہ بنیاد تو ایمان باللہ ہے نا، پہلے آپ نے کلمہ پڑھنے میں ایمان باللہ، ہر شے کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں، کوئی الہ سوائے نہیں اللہ کے، الا اللہ۔ کیسے، اسے کیا پسند ہے، مجھے اس نے کیوں پیدا فرمایا، میری بساط کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے اور میرا اختتام کیا ہے۔ جب پوچھنے جاؤ گے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ بات دیکھو گے تو اللہ کو ماننے کے لیے بھی جب جاتے ہو تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے. رسول اللہ. واہ 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 واہ, کیا راستہ نکالا ہے. اسی لیے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا نا کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. پھر اب جس نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے اسے محمد رسول اللہ کے دروازہ ادب و اطاعت سے گزر کے جانا ہوگا. کیا بات ہے, کیا یہ ازلی ابدی اب حتمی فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف سے اس کی رسائی کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانے میں ہی مضمون. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو جب آپ ذکر کی تربیت سے معاشرے کی طرف دیکھیں گے تو وہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امین مدارس علماء مخلوق کو پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جب بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو وہ جو معنی ہے اس پر اس درجے کا فیض آتا ہے کہ وہ عمل تک پہنچتا ہے. وہ معنی عمل تک پہنچتا ہے. ہم مانتے ہیں اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے, تو پھر یہ در سجدے کیوں کرتے پھرتے ہیں ہم؟ وہ رزاق ہے, ہم مرزوق ہیں, تو یہ جگہ جگہ مانگتے کیوں پھرتے ہیں ہم؟ کیا بات. اس لیے کہ وہ جو معنی ہے اسے وہ جیسے کہتے ہیں نا تصدیقوں بالقلب, اسے اگر آپ نسبت دیں تو وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے فرمایا شارٹ جواب دیں, تو میں نے والدین کی ذمہ داری پر بات کی. آپ اسی سوال کو دوبارہ کہہ رہے ہیں تو اجازت دیں تو ایک شارٹ جواب جو حتمی ہے وہ دے دوں. جی بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتی کی محبت ہے اس کو دیکھو, اپنے اس رشتے کو دیکھو, ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم محمد علی. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. محمد علی. محمد علی عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی بسم اللہ. بلال بھائی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر عبد القدیر اوان صاحب سے. جی بسم اللہ. حضرت جی میری ایک گزارش یہ ہے کہ اطمینان سکون اس کی گہرائی سمجھا دیں. ہائے 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 ہائے. مشاہدہ میں آیا ہے کہ ذکر کرنے والے جس حال میں بھی ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, چہروں سے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں. یار محمد علی کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر ہم 41. یار اللہ تعالیٰ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے, تیرے ماں باپ کو اجر عظیم عطا کرے جنہوں نے ایسا محمد علی پیدا کیا ہے. تیرے مرشدوں کو قیامت تک جو ہے وہ اجر ثواب دے جنہوں نے کیا بچہ پیدا کیا. یار کیا سوال پوچھا اس نے حضور اقدس. محترم کا سوال ہے کہ کیفیات کو بیان کریں. واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں کیا جو کسی کیفیت کو بیان کر سکے. کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے, تعریف کی جا سکتی ہے, بیان نہیں ہو سکتی. الفاظ نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کو بیان کر سکیں. لیکن جیسے ہم کو کچھ ہی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا متوجہ اللہ ہونا. اب ہم جب بحثیت مسلمان اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ایک باعمل زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں اس راہ میں اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے فوز و نظیم, یعنی یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جسے تم ماپ نہیں سکتے. بہت بڑی سے مراد قرآن کریم کی یہی ہوگی مخلوق کے لیے کہ تمہارے اندازے سے زائد ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد بات آتی ہے قرب الہی کی, اللہ سے قریب ہونا. اب جنت کا مانگنا, جنت کا چاہنا, اس کی نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گی. لیکن اگر جنت مقصد کو دیکھ لیا جائے تو بندہ اصل سے ہٹ گیا. یا اللہ, تو مقصد تو بات اللہ کی ہوئی نا جی. کیا نازک بات کی ہے. تو پھر جنت ان کی جگہ ہوئی جن پر اللہ راضی ہوا, تو فوز و نظیم. اب جب اللہ کی رضا بلال بھائی نصیب ہو تو اس سے آگے بات آئے گی قرب کی. کیا بات ہے. تو جب بات قرب کی آئے گی تو متوجہ اللہ ہوں گے. تو سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے موت کا. میں نے ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ جو اس وقت نزا میں بڑے بڑے تکڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے وجود کام جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اتفاق ہوا ہے. لیکن اس وقت بھی جو اس کی راہ میں گردن کٹاتا ہے اس ایمانی رشتے سے, قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیا چاہیے, وہ کہے گا بار اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے, جو لذت تیرے نام پر گردن کٹانے کی تھی. پھر شہادت ملے. اب اس کیفیت کے ساتھ کہ بندہ اس حتمی کی زندگی کا انقطاع آ جائے لیکن بندہ حق پر عمل کرے, زیادتی نہ کرے, نکلے نہیں. ہم اپنی سوچ یا خواہش کو دوسرے پر نافذ یا تھوپنا چاہتے ہیں
بہترین طریقہ جو تبلیغ کا ہے بعمل ہو، لوگ اسے دیکھ کر فالو کریں۔ کیا بات ہے۔ جب ہم اسی کیفیت کو اپنے حال پر دیکھیں گے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ حال پڑ گیا تو بڑا مقام ہے، جسے حال پڑ گیا تو اپنے مقام سے جاتا رہا۔ مغلوب الحال جو ہے وہ تو احکامات سے باہر ہوگا جب تک ہوش نہ آئے، جب تک ہوش نہ آئے، مکلف حصوں سے نکل گیا۔ تو بڑی بات یا جو بڑا حصہ ہے وہ ضبط ہے۔ تو جو موضوع یا جو بات عزیز نے کی ہے سکون کی، اللہ کریم نے جہاں جو حکم عطا فرمایا ہے اس کی بعین ہی اور اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ صرف سکون کی بات کرو گے تو سکون خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ سکون مقصود کر لو گے تو بنیاد سے ہل جاؤ گے۔ جدھر مانگنا اللہ کو مانگو، نسبت جہاں درکار ہے جہاں مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس رشتے کو مانگو جو امتی کا۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو سمجھ آئی کہ جو انکار کفر کر رہا ہے اس کی زندگی کو بھی جو صفت رحمانیت مستفیض کر رہی ہے، آپ کی ذات اقدس کو اللہ نے رحمت کا سبب بنا دیا۔ لیکن جو کامیابی ہوگی جب بات حتمی آئے گی تو ایمان درکار ہے۔ تو پھر اس کیفیت میں کہ آپ مطمئن رہیں، اس میں آپ کو عدل پر رہنا ہے، اور عدل کہتے ہیں کسی شے کا عین مقام پر ہونا۔ ظلم ہوتا ہے کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ کر ہونا۔ جب ہر شے کو عدل پر لاؤ گے تو ترازو ڈولے گا نہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر جیسے بھی حالات میں گردن بھی کٹے گی یہاں پھر بھی سکون ہو، گردن بھی کٹے گی پھر بھی یہاں سکون ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت یہ جو ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر جو کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا جی کہ تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے سوال کیا کہ ذکر کی اقسام، ہر صالح عمل ذکر کے کسی نہ کسی درجے پر ہے، ٹھیک، چونکہ عبادت ہے، نیکی عبادت ہے، اور ہر اپنے اپنے سے میں یہ جو قلبی ذکر ہوتا ہے اس میں صوفیاء کرام کوشش کرتے ہیں کہ سالک کے ساتھ محنت کی جائے کہ وہ اللہ اللہ میں اتنا محو ہو جائے اور خیال سے ذکر کرے، کلام سے نہیں، خیال سے ذکر فی نفسک، کلام سے نہیں، لسانی نہیں، فی نفسک۔ یہ کسی خاص وقت کے لیے یا ہمیشہ ہر وقت کے لیے؟ کثیر میں جانے کے لیے ہمہ وقت چاہیے جی، کثیر عمل کثیر کو پانے کے لیے آپ کو ہمہ وقت چاہیے۔ اس ہمہ وقت کے حصول کے لیے صبح و شام کم از کم ایک وقت مقرر کیا جائے جس میں اللہ کی یاد اور بالکل متوجہ ہو کر ہر شے کو چھوڑ کر، جیسے وَتَپَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے مؤخر ہو، مقدم اللہ کی یاد ہو۔ تو جب آپ صبح و شام ذکر کرتے ہیں بالغدو والآصال، قرآن کریم لفظ دیتے ہیں بالغدو والآصال، صبح و شام، لیکن اس کو جب آپ بامحاورہ کرتے ہیں تو پھر صبح و شام علی الدوام کے معنوں میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ صبح و شام شروع کریں، جب آپ پختہ ہوں گے تو دوامی کیفیت میں جانا شروع، جب دوامی میں جائیں گے تو پھر ذکر کثیر کے معنوں کو پائیں گے۔ کیا بات ہے۔ حکیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ سرگودا سے۔ السلام علیکم حکیم۔ بلال بھائی کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی حکم بیٹا۔ ایک تو جی مظہر علی اور باقی تمام مہمانوں کو میری طرف سے خصوصی سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا حضرت جی عبدالقدیر اوان صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ جس طرح نوافل ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تسبیحات کرتے ہیں، ذکر لسانی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک سکون قلب کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو پھر صوفیاء اور خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے جو مشائخ ہیں، تو یہ ذکر قلبی کی طرف جو اہمیت ہے، یہ مطلب زیادہ اہمیت ذکر قلبی کی طرف دلاتے ہیں، تو اس کی ذرا وجہ جو ہے وہ ذرا بتا دیں۔ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ جی سوال سمجھ میں آ گیا، اور جیسے حکیم صاحب نبض دیکھ کر دوا بتاتے ہیں، اب میں نے یہاں سے جو نبض دیکھنی ہے یہ غیبی ہی دیکھنی ہے۔ کریم نے تجھے نائب پیدا فرمایا، افضل الخلق پیدا فرمایا، تم میں امام الانبیاء مبعوث فرمایا، تم میں یہ شرف عطا فرمایا۔ آج جب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، وگنت حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مقرب ہستیاں مبعوث ہو رہی ہیں، تو اس مقصد کو جب دیکھو گے تو اللہ کریم نے تمہیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑے واضح الفاظ ہیں قرآن و حدیث۔ اللہ نے دنیا کا مثال دی کہ دنیا کو پیدا فرمایا کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، یہ قرآن کریم کے آیات ہیں۔ اللہ نے اولاد اور مال کی مثال دی کہ یہ دنیا میں بڑی سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ بڑی نہیں ہے، بڑا ایمانی پہلو ہے اور اخروی حیات ہے، اور دنیا بڑی کمال ہے
لیکن اصل نہیں، اصل آخر. یہ ساری قرآن کریم کی آیات ہیں. اب جب میں یہاں آ کر کہوں کہ جی مجھے تو صوفے پر بٹھا دیا گیا، یہ کافی ہے، میرا آنے کا اور بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا، تو کیا مقصد پورا ہوا؟ تو چھوٹی بات ہو گئی ہے. پھر میں نے سوچا نہیں کچھ بات ہو جائے. لیکن اگر اسی موضوع کو میں پورے درد دل سے بولتا جاؤں کہ جہاں تک آواز جائے، جہاں تک انداز جائے، یہ پیغام پہنچے، اور میں اپنے اللہ سے اس کی مدد مانگتے ہوئے اس کا کرم مانگتے ہوئے کروں، تو وہ درست ہوگا. تو جب یہ دیکھو گے تو جب دنیا سے چلو جاؤ گے تو پھر قرب الہی مانگو گے. کیا بات ہے. جب دنیا سے چلو جاؤ گے تو پھر کیفیات محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے دل کو لبریز کر پاؤ گے. اب کرنا ہے. تو جب اب کی بات ہے تو پھر جو لمحہ گزر گیا وہ میں نے کیوں گزارا، مجھے تو یہ فکر کرتے ہوئے اگلا لمحہ کوئی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بے شک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا، تو قرآن فرماتا ہے کہ فوز عظیم، اور محنت کرو تاکہ اس رضا کے آگے قرب تک پہنچو، یہی موقع ہے.